मेरे प्यारे हमवतनों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज मुल्क नए जोश और नई तवानाई से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन प्रोग्राम की कामयाबी भारत की अहलियत को दिखाती है, सबकी कोशिश के फार्मूले की ताकत को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटे छोटे बाइसे तरगीब और फख्र से भर देने वाले बेशुमार मिसालें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग खत लिख कर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे ये यकीन हो गया था कि इस मुहिम को इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। मुझे ये पुख्ता यकीन इसलिए था क्योंकि मैं अपने मुल्क के लोगों की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स मुल्क के शहरियों की टीकाकारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे सेहत अहलकारों ने अपनी बेपनाह मेहनत और अज़्म से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने अज़्म मुसम्मम से इंसानियत की खिदमत का एक नया मयार कायम किया। उनके बारे में बेशुमार मिसालें हैं जो बताती हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चैलेंजों को पार करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिफाजत की ढाल फराहम की। हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है, बाहर भी सुना है। इस काम को करने के लिए हमारे उन लोगों ने कितनी मेहनत की है। एक से बढ़कर एक बेशुमार बाइस तरकीब मिसालें हमारे सामने हैं। मैं आज मन की बात के सामाईन को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक ऐसी ही हेल्थ केयर वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूं। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस सरजमीन से हैं जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि बहुत दूर इफ्तादा इलाका है, मुश्किल इलाका है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी मुश्किलात में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने इलाके के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे एनएचसीवीसी के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं जी। तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर, ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती है, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसे आया और कैसे किया आपने? हम लोगों ने, पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई। फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया। फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी, समझाया। हाँ जी। लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का?
ہاں جی سر، ہاں جی، اب تو سر لوگ سمجھ گئے ہیں. فرسٹ میں بہت دقت ہوئی ہم لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ جو ویکسین ہے سرکشت ہے اور اثردار ہے. ہم لوگ بھی لگا چکے ہیں تو ہم لوگ تو ٹھیک ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے اسٹاف نے سب نے لگا لیا ہے تو ہم لوگ ٹھیک ہیں. کہیں پر ویکسین لگنے کے بعد کسی کی شکایت آئی بعد میں؟ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا؟ جی. سب کو سنتوش تھا ہاں جی. کہ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. چلیے، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ پورا خطہ کتنا کٹھن ہے، اور پیدل چلنا، پہاڑوں پہ، ایک پہاڑ پہ جاؤ پھر نیچے اترو پھر دوسرے پہاڑ پہ جاؤ، گھر بھی دور دور، اس کے باوجود بھی آپ نے اتنا بڑھیا کام کیا ہے. دھنیہ واد سر، میرے سوبھاگیہ سر، آپ سے بات ہوئی میری. آپ جیسے لاکھوں ہیلتھ ورکرز نے ان کے پریشرم کی وجہ سے ہی بھارت 100 کروڑ ویکسین ڈوز کا پڑاؤ پار کر سکا ہے. آج میں صرف آپ کا ہی آبھار ویکت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہر اس بھارت واسی کا آبھار ویکت کر رہا ہوں جس نے سب کو ویکسین، مفت ویکسین ابھیان کو اتنی اونچائی دی، کامیابی دی. آپ کو، آپ کے پریوار کو میری بہت بہت شبھ کامنائیں. آپ جیسے لاکھوں ہیلتھ ورکرز نے، ان کی محنت کی وجہ سے ہی بھارت 100 کروڑ ویکسین ڈوز کا پڑاؤ پار کر سکا ہے. آج میں صرف آپ کا ہی شکریہ ادا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہر اس ہندوستانی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس نے سب کو ویکسین، مفت ویکسین مہم کو اتنی اونچائی دی، کامیابی دی. آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو میری بہت بہت مبارکباد. میرے پیارے ہم وطنوں، آپ جانتے ہیں کہ اگلے اتوار 31 اکتوبر کو سردار پٹیل جی کا یوم پیدائش ہے. من کی بات کے ہر سامع کی طرف سے اور میری طرف سے میں مرد آہن کو سلام کرتا ہوں. ساتھیو، 31 اکتوبر کو ہم یوم قومی یکجہتی کی شکل میں مناتے ہیں. ہم سبھی کا فرض ہے کہ ہم یکجہتی کا پیغام دینے والی کسی نہ کسی سرگرمی سے ضرور جڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں گجرات پولیس نے کچھ کے لکھپت قلعے سے اسٹیچو آف یونٹی تک بائیک ریلی نکالی ہے. تریپورہ پولیس کے جوان تو یوم یکجہتی منانے کے لیے تریپورہ سے اسٹیچو آف یونٹی تک بائیک ریلی کر رہے ہیں، یعنی پورب سے چل کر پچھم تک ملک کو جوڑ رہے ہیں. جموں کشمیر پولیس کے جوان بھی اری سے پٹھان کوٹ تک ایسی ہی بائیک ریلی نکال کر دیش کی یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں. میں ان سبھی جوانوں کو سیلوٹ کرتا ہوں. جموں کشمیر کے ہی کپواڑہ ضلع کی کئی بہنوں کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا ہے. یہ بہنیں کشمیر میں فوج اور سرکاری دفتروں کے لیے ترنگا سلنے کا کام کر رہی ہیں. یہ کام حب الوطنی کے جذبے سے بھرا ہوا ہے. میں ان بہنوں کے جذبے کی ستائش کرتا ہوں. آپ کو بھی بھارت کی یکجہتی کے لیے، بھارت کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. دیکھیے گا آپ کے من کو کتنا سکون ملتا ہے. ساتھیو، سردار صاحب کہتے تھے کہ ہم اپنی متحدہ کاوشوں سے ہی ملک کو نئی عظیم اونچائیوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم میں یکجہتی نہیں ہوئی تو ہم خود کو نئی نئی مصیبتوں میں پھنسا دیں گے. یعنی قومی یکجہتی ہے تو اونچائی ہے، ترقی ہے. ہم سردار پٹیل جی کی زندگی سے، ان کے افکار سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ملک کی وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی حال ہی میں سردار صاحب پر ایک پکٹوریل بائیوگرافی بھی پبلش کی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے سبھی نوجوان ساتھی اسے ضرور پڑھیں. اس سے آپ کو دلچسپ انداز میں سردار صاحب کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. پیارے ہم وطنوں، زندگی لگاتار ترقی، پیش رفت چاہتی ہے، ترقی چاہتی ہے، اونچائیوں کو پار کرنا چاہتی ہے. سائنس بھلے ہی آگے بڑھ جائے، ترقی کی رفتار کتنی ہی تیز ہو جائے، عمارت کتنی ہی شاندار بن جائے، لیکن پھر بھی زندگی ادھورا پن محسوس کرتی ہے. لیکن جب ان میں نغمہ، موسیقی، فن، ڈرامہ، رقص، ادب جڑ جاتا ہے تو ان کی چمک، ان کی زندہ دلی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ایک طرح سے زندگی کو بامعنی بننا ہے تو یہ سب ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ سبھی اقسام ہماری زندگی میں ایک کیٹلسٹ کا کام کرتی ہیں، ہماری توانائی بڑھانے کا کام کرتی ہیں، انسانی ضمیر کی روح کو بیدار کرنے میں، ہمارے ضمیر کے سفر کا راستہ بنانے میں بھی نغمہ، موسیقی اور مختلف فنون کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور ان کی ایک بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ انہیں نہ وقت باندھ سکتا ہے،
نہ سرحد باندھ سکتی ہے اور نہ ہی اختلاف رائے باندھ سکتا ہے۔ امرت مہوتسو میں بھی اپنا فن، ثقافت، نغمہ، موسیقی کے رنگ ضرور بھرنے چاہیے۔ مجھے بھی آپ کی طرف سے امرت مہوتسو اور نغمہ موسیقی فن کی اس طاقت سے جڑے بے شمار مشورے آ رہے ہیں۔ یہ مشورے میرے لیے بہت بیش قیمتی ہیں۔ میں نے انہیں وزارت ثقافت کو مطالعے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ وزارت نے اتنے کم وقت میں ان مشوروں کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور اس پر کام بھی کیا۔ انہی میں سے ایک مشورہ ہے حب الوطنی کے نغموں سے متعلق مسابقہ۔ آزادی کی لڑائی میں الگ الگ زبان بولی میں حب الوطنی کے نغموں اور بھجنوں نے پورے ملک کو متحد کیا تھا۔ اب امرت عہد میں ہمارے نوجوان حب الوطنی کے ایسے ہی نغمے لکھ کر اس انعقاد میں اور توانائی بھر سکتے ہیں۔ حب الوطنی کے یہ نغمے مادری زبان میں ہو سکتے ہیں، قومی زبان میں ہو سکتے ہیں اور انگریزی میں بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ تخلیقات نئے بھارت کی نئی سوچ والی ہوں، ملک کی موجودہ کامیابی سے ترغیب لے کر مستقبل کے لیے ملک کو باز کرنے والی ہوں۔ وزارت ثقافت کی تیاری تحصیل سطح سے قومی سطح تک اس سے متعلق مسابقہ کرانے کی ہے۔ ساتھیو، ایسے ہی من کی بات کے ایک سامع نے مشورہ دیا ہے کہ امرت مہوتسو کو رنگولی فن سے بھی جوڑا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں رنگولی کے ذریعے تہواروں میں رنگ بھرنے کی روایت تو صدیوں سے ہے۔ رنگولی میں ملک کے تنوع کے نظارے ہوتے ہیں۔ الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ ناموں سے الگ الگ تھیم پر رنگولی بنائی جاتی ہے۔ اس لیے وزارت ثقافت اس سے بھی متعلق ایک نیشنل کمپٹیشن کرنے جا رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے، جب آزادی کی تحریک سے متعلق رنگولی بنے گی، لوگ اپنے دروازے پر، دیوار پر کسی آزادی کے متوالے کی تصویر بنائیں گے، آزادی کے کسی واقعے کو رنگوں سے دکھائیں گے، تو امرت مہوتسو کا بھی رنگ اور بڑھ جائے گا۔ ساتھیو، ایک اور قسم ہمارے یہاں لوری کی بھی ہے۔ ہمارے یہاں لوری کے ذریعے چھوٹے بچوں کو تہذیب سکھائی جاتی ہے، ثقافت سے ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ لوری کا بھی اپنا تنوع ہے، تو کیوں نہ ہم امرت عہد میں اس فن کا بھی احیاء کریں اور حب الوطنی سے جڑی ایسی لوریاں لکھیں، نظمیں، گیت کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں جو بڑی آسانی سے ہر گھر میں مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنا سکیں۔ ان لوریوں میں جدید ہندوستان کا پس منظر ہو، 21ویں صدی کے ہندوستان کے خوابوں کا نظارہ ہو۔ آپ سب سامعین کے مشوروں کے بعد وزارت میں اس سے متعلق مسابقے بھی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھیو، یہ تینوں مسابقے 31 اکتوبر کو سردار صاحب کے یوم پیدائش سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں وزارت ثقافت اس سے متعلق ساری جانکاری دے گی۔ یہ جانکاری وزارت کی ویب سائٹ پر بھی رہے گی اور سوشل میڈیا پر بھی دی جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ سبھی اس سے جڑیں۔ ہمارے نوجوان ساتھی ضرور اس میں اپنی فنکاری کا، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ اس سے آپ کے علاقے کا فن و ثقافت بھی ملک کے کونے کونے تک پہنچے گا، آپ کی کہانیاں پورا ملک سنے گا۔ پیارے ہم وطنوں، اس وقت ہم امرت مہوتسو میں ملک کے جانباز بیٹے بیٹیوں کو، ان عظیم پاک روحوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اگلے مہینے 15 نومبر کو ہمارے ملک کی ایسی ہی عظیم شخصیت، جانباز بہادر بھگوان برسا منڈا جی کا یوم پیدائش آنے والا ہے۔ بھگوان برسا منڈا کو دھرتی آبا بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دھرتی پتا۔ بھگوان برسا منڈا نے جس طرح اپنی ثقافت، اپنے جنگل، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی، وہ دھرتی آبا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنی ثقافت اور جڑوں کے تئیں فخر کرنا سکھایا۔ غیر ملکی حکومت نے انہیں کتنی دھمکیاں دیں، کتنا دباؤ بنایا، لیکن انہوں نے آدیواسی ثقافت کو نہیں چھوڑا۔ قدرت اور ماحولیات سے اگر ہمیں محبت کرنا سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا ہمارے لیے بہت بڑی ترغیب ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی حکومت کی ہر اس پالیسی کی پرزور مخالفت کی جو ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی تھی۔ غریب اور مصیبت سے گھرے لوگوں کی مدد کرنے میں بھگوان برسا منڈا ہمیشہ آگے رہے۔ انہوں نے سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سماج کو بھی بیدار کیا۔ الگولان تحریک میں ان کی قیادت کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اس تحریک نے انگریزوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد انگریزوں نے بھگوان برسا منڈا پر بہت بڑا انعام رکھا تھا۔ برٹش حکومت نے انہیں جیل میں ڈالا،
ان پر اس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ 25 سال سے بھی کم عمر میں وہ ہمیں چھوڑ گئے. وہ ہمیں چھوڑ کر گئے لیکن صرف جسم سے. عوام میں تو بھگوان برسا منڈا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رچے بسے ہوئے ہیں. لوگوں کے لیے ان کی زندگی ترغیب کی ایک طاقت بنی ہوئی ہے. آج بھی ان کی جواں مردی اور شجاعت سے پر لوک گیت اور کہانیاں ہندوستان کے وسطی علاقے میں بے حد مقبول ہیں. میں دھرتی آبا برسا منڈا کو سلام کرتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں اور پڑھیں. ہندوستان کی تحریک آزادی میں ہمارے آدیواسی طبقے کے خاص تعاون کے بارے میں آپ جتنا جانیں گے اتنا ہی فخر کا احساس ہوگا. میرے پیارے ہم وطنوں، آج 24 اکتوبر کو UN ڈے یعنی یوم اقوام متحدہ منایا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جب اقوام متحدہ کا قیام ہوا تھا. اقوام متحدہ کے قیام کے وقت سے ہی ہندوستان اس سے منسلک رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے آزادی سے پہلے 1945 میں ہی اقوام متحدہ چارٹر پر دستخط کیے تھے. اقوام متحدہ سے متعلق ایک انوکھا پہلو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا اثر اور اس کی طاقت بڑھانے میں ہندوستان کی ناری شکتی نے بڑا کردار نبھایا ہے. 1947-48 میں جب UN ہیومن رائٹس کا یونیورسل ڈکلیریشن تیار ہو رہا تھا تو اس ڈکلیریشن میں لکھا جا رہا تھا آل مین آر کریٹڈ ایکول. لیکن بھارت کے ایک ڈیلیگیٹ نے اس پر اعتراض جتایا اور پھر یونیورسل ڈکلیریشن میں لکھا گیا آل ہیومن بینگز آر کریٹڈ ایکول. یہ بات جینڈر ایکولیٹی کی ہندوستان کی صدیوں پرانی روایت کے مطابق تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ محترمہ ہنسا مہتا وہ ڈیلیگیٹ تھیں جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا. اسی دوران ایک دیگر ڈیلیگیٹ محترمہ لکشمی مینن نے جینڈر ایکولیٹی کے مسئلے پر زوردار طریقے سے اپنی بات رکھی تھی. یہی نہیں، 1953 میں محترمہ وجیا لکشمی پنڈت UN جنرل اسمبلی کی پہلی خاتون پریزیڈنٹ بھی بنی تھیں. ساتھیو، ہم اس سرزمین کے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں، اوم دیو شانتیرن ترکشا شانتیہ پرتھوی شانتیراپا شانتیروشدیہ شانتیہ ونسپتیہ شانتیروشوے دیواہ شانتیربرہم شانتیہ سرو شانتی شانتیریو شانتی ساما شانتی ریدھی اوم شانتی شانتی شانتی. ہندوستان نے ہمیشہ عالمی امن کے لیے کام کیا ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہندوستان 1950 کی دہائی سے لگاتار اقوام متحدہ امن مشن کا حصہ رہا ہے. غریبی ہٹانے، کلائمیٹ چینج اور محنت کشوں سے متعلق مسائل کے حل میں بھی ہندوستان قائدانہ رول نبھا رہا ہے. اس کے علاوہ یوگ اور آیوش کو مقبول عام بنانے کے لیے ہندوستان WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. مارچ 2021 میں WHO نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں روایتی طب کے لیے ایک گلوبل سینٹر قائم کیا جائے گا. ساتھیو، اقوام متحدہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج مجھے اٹل جی کے الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں. 1977 میں انہوں نے اقوام متحدہ میں ہندی میں خطاب کر کے تاریخ رقم کر دی تھی. آج میں من کی بات کے سامعین کو اٹل جی کے اس خطاب کا ایک جز سنانا چاہتا ہوں. سنیے اٹل جی کی بلند آواز. یہاں میں راشٹروں کی ستا اور مہتتا کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں. عام آدمی کی پرتشٹھا اور پرگتی میرے لیے کئی ادھک مہتو رکھتی ہے. انتتہ ہماری سفلتائیں اور اسفلتائیں کیول ایک ہی ماپ دنڈ سے ناپی جانی چاہیے کہ کیا ہم پورے مانو سماج وستھتہ ہر نر ناری اور بالک کے لیے نیائے اور گرما کی آشوستی دینے میں پریتنشیل ہیں. ساتھیو، اٹل جی کی یہ باتیں ہمیں آج بھی سمت دکھاتی ہیں. اس سرزمین کو ایک بہتر اور محفوظ پلینٹ بنانے میں ہندوستان کا تعاون دنیا بھر کے لیے بڑی ترغیب ہے. میرے پیارے ہم وطنوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی 21 اکتوبر کو ہم نے پولیس یادگاری دن منایا ہے. پولیس کے جن ساتھیوں نے ملک کی خدمت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس دن ہم انہیں خاص طور پر یاد کرتے ہیں. میں آج اپنے ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہی ان کے اہل خانہ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا. اہل خانہ کے تعاون اور قربانی کے بغیر پولیس جیسی کٹھن خدمت بہت مشکل ہے. پولیس سیوا سے جڑی ایک اور بات ہے جو میں من کی بات کے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے سوچ بن گئی تھی
کہ فوج اور پولیس جیسی خدمت صرف مردوں کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں خاتون پولیس اہلکاروں کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے، دگنی ہو گئی ہے۔ 2014 میں جہاں ان کی تعداد 1,05,000 کے قریب تھی، وہیں سن 2020 تک اس میں 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تعداد اب 2,15,000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں تک کہ سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز میں بھی پچھلے 7 سالوں میں خواتین کی تعداد لگ بھگ دگنی ہوئی ہے۔ اور میں صرف تعداد کی ہی بات نہیں کرتا، آج ملک کی بیٹیاں کٹھن سے کٹھن ڈیوٹی بھی پوری طاقت اور حوصلے سے کر رہی ہیں۔ مثال کے لیے کئی بیٹیاں ابھی سب سے مشکل مانی جانے والی ٹریننگ میں سے ایک اسپیشلائز جنگل ویلفیئر کمانڈوز کی ٹریننگ لے رہی ہیں۔ یہ ہماری کوبرا بٹالین کا حصہ بنیں گی۔ ساتھیوں، آج ہم ایئرپورٹس جاتے ہیں، میٹرو اسٹیشنز جاتے ہیں یا سرکاری دفتروں کو دیکھتے ہیں۔ CISF کی جانباز خواتین ہر حساس جگہ کی حفاظت کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا سب سے مثبت اثر ہماری پولیس فورس کے ساتھ ساتھ سماج کے حوصلے پر بھی پڑا ہے۔ خاتون حفاظتی اہلکاروں کی موجودگی سے لوگوں میں، بالخصوص خواتین میں، بآسانی سے ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ان سے فطری طور سے خود کو جڑا محسوس کرتی ہیں۔ خواتین کی حساسیت کی وجہ سے بھی لوگ ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہماری یہ خاتون پولیس اہلکار ملک کی لاکھوں اور بیٹیوں کے لیے بھی رول ماڈل بن رہی ہیں۔ میں خاتون پولیس اہلکاروں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اسکولوں کے کھلنے کے بعد اپنے علاقے کے اسکولوں میں وزٹ کریں، وہاں بچیوں سے بات کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس بات چیت سے ہماری نئی نسل کو ایک نئی سمت ملے گی۔ یہی نہیں، اس سے پولیس پر عوام کا یقین بھی بڑھے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آگے اور بھی زیادہ تعداد میں خواتین پولیس سروس میں شامل ہوں گی، ہمارے ملک کی نیو ایج پالیسنگ کو لیڈ کریں گی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، گزشتہ کچھ برسوں میں ہمارے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس پر اکثر مجھے من کی بات کے سامعین اپنی باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ آج میں ایسے ہی ایک موضوع کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک، بالخصوص ہمارے نوجوانوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک تصورات میں چھایا ہوا ہے۔ یہ موضوع ہے ڈرون کا، ڈرون ٹیکنالوجی کا۔ کچھ سال پہلے تک جب کہیں ڈرون کا نام آتا تھا تو لوگوں کے من میں پہلا احساس کیا آتا تھا؟ فوج کا، ہتھیاروں کا، جنگ کا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کوئی شادی، بارات یا فنکشن ہوتا ہے تو ہم ڈرون سے فوٹو اور ویڈیو بناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ڈرون کا دائرہ، اس کی طاقت صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ بھارت دنیا کے ان پہلے ملکوں میں سے ہے جو ڈرون کی مدد سے اپنے گاؤں میں زمین کے ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ بھارت ڈرون کا استعمال ٹرانسپورٹیشن کے لیے کرنے پر بہت تفصیلی طریقے سے کام کر رہا ہے، چاہے گاؤں میں کھیتی باڑی ہو یا گھر پر سامان کی ڈیلیوری ہو، ایمرجنسی میں مدد پہنچانی ہو یا قانون بندوبست کی نگرانی ہو۔ زیادہ وقت نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے کہ ڈرون ہماری ان سب ضرورتوں کے لیے تعینات ہوں گے۔ ان میں سے زیادہ تر کی تو شروعات بھی ہو چکی ہے، جیسے کچھ دن پہلے گجرات کے بھاؤ نگر میں ڈرون کے ذریعے کھیتوں میں نینو یوریا کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ کووڈ ویکسین مہم میں بھی ڈرونز اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس کی ایک تصویر ہمیں منی پور میں دیکھنے کو ملی تھی، جہاں ایک جزیرے پر ڈرون سے ویکسین پہنچائی گئی۔ تلنگانہ بھی ڈرون سے ویکسین ڈیلیوری کے لیے ٹرائلز کر چکا ہے۔ یہی نہیں، اب انفراسٹرکچر کے کئی بڑے پروجیکٹس کی نگرانی کے لیے بھی ڈرون کا استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے ایک ایسے ینگ اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی پڑھا ہے جس نے اپنے ڈرون کی مدد سے ماہی گیروں کی زندگی بچانے کا کام کیا۔ ساتھیوں، پہلے اس سیکٹر میں اتنے قاعدے، قانون اور بندشیں لگا کر رکھی گئی تھی کہ ڈرون کی اصلی صلاحیت کا استعمال بھی ممکن نہیں تھا۔ جس ٹیکنالوجی کو موقع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے تھا، اسے مشکل کے طور پر دیکھا گیا۔ اگر آپ کو کسی بھی کام کے لیے ڈرون اڑانا ہے تو لائسنس اور پرمیشن کا اتنا جھنجھٹ ہوتا تھا کہ لوگ ڈرون کے نام سے ہی توبہ کر لیتے تھے۔ ہم نے طے کیا کہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلا جائے اور نئے ٹرینڈز کو اپنایا جائے۔ اسی لیے اس سال 25 اگست کو ملک ایک نئی ڈرون پالیسی لے کر آیا۔ یہ پالیسی ڈرون سے جڑی حال اور مستقبل کے امکانات کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ اس میں اب نہ بہت سارے فارمز کے چکر میں پڑنا ہوگا اور نہ ہی پہلے جتنی فیس دینی پڑے گی۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نئی ڈرون پالیسی آنے کے بعد
کئی ڈرون اسٹارٹ اپس میں غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کی ہے. کئی کمپنیاں مینوفیکچرنگ یونٹس بھی لگا رہی ہیں. آرمی، نیوی اور ایئر فورس نے ہندوستانی ڈرونز کمپنیوں کو 500 کروڑ روپے سے زیادہ کے آرڈر بھی دیے ہیں. اور یہ تو ابھی شروعات ہے. ہمیں یہیں نہیں رکنا ہے، ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی میں رہنما ملک بننا ہے. اس کے لیے سرکار ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے. میں دیش کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ڈرون پالیسی کے بعد بنے مواقع کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں ضرور سوچیں، آگے آئیں. میرے پیارے ہم وطنوں، یو پی کے میرٹھ سے من کی بات کی ایک سامعہ محترمہ پربھا شکلا نے مجھے صفائی ستھرائی سے متعلق ایک خط بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت میں تہواروں پر ہم سبھی صفائی ستھرائی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ویسے ہی اگر ہم صفائی ستھرائی کو ہر دن کی عادت بنا لیں تو پورا ملک صاف ستھرا ہو جائے گا. مجھے پربھا جی کی بات بہت پسند آئی. واقعی جہاں صفائی ہے وہاں صحت ہے، جہاں صحت ہے وہاں اہلیت ہے، اور جہاں اہلیت ہے وہاں خوشحالی ہے. اسی لیے تو ملک سوچھ بھارت مہم پر اتنا زور دے رہا ہے. ساتھیوں، مجھے رانچی سے متصل ایک گاؤں سپاروم نیا سرائے وہاں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا. اس گاؤں میں ایک تالاب ہوا کرتا تھا، لیکن لوگ اس تالاب والی جگہ کو کھلے میں رفع حاجت کے لیے استعمال کرنے لگے تھے. سوچھ بھارت مہم کے تحت جب سب کے گھر میں بیت الخلا بن گیا تو گاؤں والوں نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں کو صاف ستھرا کرنے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بنایا جائے. پھر کیا تھا، سب نے مل کر تالاب والی جگہ پر پارک بنا دیا. آج وہ جگہ لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک عوامی مقام بن گئی ہے. اس سے پورے گاؤں کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے. میں آپ کو چھتیس گڑھ کے دیور گاؤں کی خواتین کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں. یہاں کی خواتین ایک سیلف ہیلپ گروپ چلاتی ہیں اور مل جل کر گاؤں کے چوک چوراہوں، سڑکوں اور مندروں کی صفائی کرتی ہیں. ساتھیوں، یو پی کے غازی آباد کے رام ویر تمر جی کو لوگ پونڈ مین کے نام سے جانتے ہیں. رام ویر جی تو میکینیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے کے بعد نوکری کر رہے تھے، لیکن ان کے من میں صفائی کی ایسی شمع جلی کہ وہ نوکری چھوڑ کر تالابوں کی صفائی میں لگ گئے. رام ویر جی اب تک کتنے ہی تالابوں کی صفائی کر کے ان کا احیا کر چکے ہیں. ساتھیوں، صفائی ستھرائی کی کوششیں تبھی پوری طرح کامیاب ہوتی ہیں جب ہر شہری صفائی ستھرائی کو اپنی ذمہ داری سمجھے. ابھی دیپاولی پر ہم سب اپنے گھر کی صفائی میں تو لگنے ہی والے ہیں، لیکن اس دوران ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہمارا آس پڑوس بھی صاف رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا گھر تو صاف کریں لیکن ہمارے گھر کی گندگی ہمارے گھر کے باہر، ہماری سڑکوں پر پہنچ جائے. اور ہاں، میں جب صفائی ستھرائی کی بات کرتا ہوں تب برائے مہربانی سنگل یوز پلاسٹک سے نجات کی بات ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں ہے. تو آئیے ہم عہد کریں کہ سوچھ بھارت مہم کے جوش کو کم نہیں ہونے دیں گے. ہم سب مل کر اپنے ملک کو پوری طرح صاف ستھرا بنائیں گے اور صاف ستھرا رکھیں گے. میرے پیارے ہم وطنوں، اکتوبر کا پورا مہینہ ہی تہواروں کے رنگوں میں رنگا رہا ہے، اور اب سے کچھ دن بعد دیوالی تو آ ہی رہی ہے. دیوالی، اس کے بعد پھر گووردھن پوجا، پھر بھائی دوج. یہ 3 تہوار تو ہوں گے. اسی دوران چھٹ پوجا بھی ہوگی. نومبر میں ہی گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش بھی ہے. اتنے تہوار ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی تیاریاں بھی کافی پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. آپ سب بھی ابھی سے خریداری کا پلان کرنے لگے ہوں گے، لیکن آپ کو یاد ہے نا، خریداری مطلب ووکل فار لوکل. آپ لوکل خریدیں گے تو آپ کا تہوار بھی روشن ہوگا اور کسی غریب بھائی بہن، کسی کاریگر، کسی بنکر کے گھر میں بھی روشنی آئے گی. مجھے پورا بھروسہ ہے جو مہم ہم سب نے مل کر شروع کی ہے اس بار تہواروں میں اور بھی مضبوط ہوگی. آپ اپنے یہاں کے جو لوکل پروڈکٹس خریدیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر شیئر بھی کریں، اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی بتائیں. اگلے مہینے ہم پھر ملیں گے اور پھر ایسے ہی ڈھیر سارے موضوعات پر بات کریں گے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. نمسکار.